ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पिछले जुम्मतुल मुबारक में इस्लाम के आलमी दीन होने और दुनिया में इसके फ़रोग़ पज़ीर होने के हवाले से हमने गुफ्तगू शुरू की और बैनुल अक़वामी सियासी हालात के तनाज़ुर में ख़ास तौर पे जो 21वीं सदी में रूनुमा होने वाले हैं, हमने आलम इस्लाम की पोजीशन पर इजहार ख़याल किया था। तो मैंने 21वीं सदी में रूनुमा होने वाली आलमी सियासी तब्दीलियों को एक इंग्लिश टर्म में वाज़े किया था कि इसको हम न्यू मेगा पॉलिटिकल चेंज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यानी मेगा पॉलिटिकल चेंज। और चूँकि नई तब्दीलियाँ होंगी फिर इसको कहा जाता है, यानी सियासी इस्तिलाह में या पॉलिटिकल साइंस की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इस्तिलाह में कहेंगे न्यू मेगा पॉलिटिकल चेंज ऑफ द वर्ल्ड। और ये डेवलपमेंट मैंने बताया कि कम्युनिज़म के कोलैप्स हो जाने, रशिया का जो कम्युनिस्ट ताकत है उसके ख़त्म हो जाने के बाद शुरू हो चुकी। मैंने आपको ग़ालिबन मिसाल दी थी कि वैक्यूम खला नहीं रहता, समझाया था ना, और ये खला पुर होना है। तो ये भी वाज़े किया था कि अब नई दुनिया में इस खला को पुर करने के लिए कई ताकतें उठ रही हैं। एक तो मैंने बताया था कि वही नॉर्थ अमेरिका की ताकत है, एक यूरोपियन कम्युनिटी की ताकत है, एक पैसिफिक रिम यानी फार ईस्ट जापान जिसको लीड कर रहा है, और चाइना, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक सारी ये ताकत है। इसी तरह रशिया भी अपने कम्युनिज़म के उस साबिका नज़रिए से तायब होकर उसको नई इंटरप्रिटेशन और नए नज़रियात से, कम्युनिज़म को नए नज़रियात से आशना कर रहा है और लिबादा उड़ा रहा है, और अपने ताल्लुकात को भी असर नौ उस्तवार कर रहा है। अमेरिका के साथ भी मरासिम अपनी तश्कील जदीद कर रहा है, अमेरिका के साथ मरासिम की, और यूरोप के साथ भी मरासिम अपने कर रहा है, और चाइना के साथ भी गुफ्तगू शुरू है। यानी वो मुख्तलिफ़ इम्कानात का जायज़ा लेकर दोबारा अपने ब्लॉक की तश्कील में मसरूफ़ है। अलगरज़ कम अज़ कम 3 या 5 आलमी ताकत के मरकज़ बनेंगे। इस वजह से कहते हैं कि ये अब मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी। क्या? मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी, यानी इसकी आलमी ताकत के एक से ज़ायद कम अज़ कम 3 या 5 तक पोल्स होंगे। तो पहले जो पूरी आलमी ताकत का तवाज़ुन 2 ताकतों के हाथ में होता था, अमेरिका और रशिया, और अब आर्जी तौर पर वो सारा तवाज़ुन अमेरिका की तरफ चला गया है। जल्द ही जब ये खलापुर होगा तो 3 से 5 तक ताकतें आम तौर पर आलमी सतह पर अपनी मराकज़ कायम करेंगी और उनके दरमियान एक आलमी ताकत के तवाज़ुन की कशीदगी शुरू होगी। फिर मैंने ये भी वाज़े किया था कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एनालिसिस हो रहे हैं न्यू मेगा पॉलिटिकल चेंजेस पर, उसमें एक नुक्ता नज़र, वज़नी नुक्ता नज़र ये भी है कि शायद अब ये ईस्ट वेस्ट, मशरक़ और मग़रिब के तज़ाद की बजाय नॉर्थ साउथ तज़ाद होगा। शिमाल जुनूब में ममालिक और रियासतें तकसीम होंगी। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, उस पर किताबें लिखी जा रही हैं कि ये आइंदा जो क्लैश है वो फ़ौजी
ताकतों के क्लैश से ज़्यादा एक तो इक्तिसादी क्लैश होगा, और हर सूरत जब सियासी और फ़ौजी क्लैश होते हैं तो उसका पस मंज़र और बुनियाद भी इक्तिसादी मफादात ही होते हैं, इक्तिसादी मफादात होते हैं, उसकी वजह से सियासी जंग होती है। आप पाकिस्तान के अंदर देखें, अपने मुल्क में जो सियासी कशमकश है दो धड़ों में, बरसर इक़्तिदार तबका या हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ में जितनी कशमकश सियासी होती है, उस सियासी कशमकश के पर्दे के पीछे इक़्तिसादी मफादात की जंग होती, लूट मार की जंग होती। एक धड़ा भी लूटना चाहता है मुल्की वसाइल को, दूसरा धड़ा भी लूटना चाहता है। कोई उसमें ज़्यादा माहिर होता है, कोई कम माहिर होता है, कोई इतना माहिर होता है कि वो बहुत ज़्यादा लूट लेता है और पता भी नहीं चलने देता, और कुछ ऐसे लुटेरे और डाकू साथ बेवकूफ़ होते हैं कि लूटते भी हैं और पर्दा भी उठ जाता है, लूटते हैं और पर्दा भी उठ जाता है। कई माहिर होते हैं, ये अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, अपनी अपनी स्पेशलिटी है। और कौम की अक्लों पर वैसे ही पर्दा पड़ा हुआ, कौम की अक्लों पर वैसे ही पर्दा पड़ गया। यही सूरत हाल बैन अल-अक़वामी सतह पर इक़्तिसादी मफादात में होती। बड़ी बड़ी ताकतें लूट मार की फ़िक्र में होती, वो दुनियावी वसाइल पर कब्ज़ा करना चाहती और उसके लिए अपनी सियासी ताकत को डेवलप करती बहर सूरत। और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये क्लैश जो आइंदा होगा वो सिविलाइजेशंस का क्लैश होगा, यानी तहजीबों और सकाफ़तों का क्लैश होगा। अगली जो जंगें हैं वो नज़रिए की जंग होगी, तहजीब और सकाफ़त की जंग होगी। इसके आसार भी दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया पे अपना फ्री कल्चर इम्पोज करना चाहता है। पूरी दुनिया पर अमेरिका अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त को इम्पोज करना चाहता है और अपने नज़रिए जमहूरियत को मुसल्लत करना चाहता है। उसको वो पॉलिटिकल टर्म्स में कहता है कि मैं पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी चाहता हूँ, कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी का राज हो, जमहूरियत का राज हो। और जब वो जमहूरियत का नाम लेता है तो उस जमहूरियत से मुराद अमरीकी जमहूरियत, जो उसका नज़रिया है जमहूरियत। अगर मुतलक जमहूरियत मुराद ले, क्या, एक ख़ास नुक्ता समझाना चाहता हूँ, अगर अमेरिका और उसका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खालिस जमहूरियत में मुखलिस हो, खालिस जमहूरियत में मुखलिस हो, तो बोलिए उसको हक है अगर कोई मुल्क फंडामेंटलिस्ट है या नहीं है। अगर कोई मुल्क अपने दीन और मज़हब पर सख्ती से कारबंद होना चाहता है, कोई नहीं होना चाहता, उसका जमहूरी एतबार से क्या हक है कि वो मुदाखलत करे कि फंडामेंटलिज्म को ख़त्म किया जाए। ये हमारा मज़हब है, हमारा दीन है, हमारा नज़रिया है। अगर तुम अपने नज़रिए को जमहूरियत और आज़ादी का नाम देते हो और पूरी दुनिया में आज़ादी राय के अलम बरदार हो कि राय में आज़ादी होना चाहिए, तो हर कौम की राय में भी आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ फंडामेंटलिज्म के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में जंग क्यों जारी कर रखी? अब मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इधर आज़ादी राय छीनना चाहता है अहले दीन से, अहले मज़हब से, जहाँ दीन और मज़हब की क़ुव्वतें ताकत पकड़ रही हैं, उनसे उनकी राय की आज़ादी छीनना चाहता है और अपने नज़रिए के लिए राय की आज़ादी को मुसल्लत करना चाहता है। ये दोहरे मेयार है और यही दोहरे मेयार आज UNO में चल रहे हैं। और ये वो कायदा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे माइट इज राइट हो गया है, उल्टा हो गया। ताकत जिसके हाथ में है वही सच्चा। इस मुल्क में भी हमेशा ऐसा बदकिस्मती से राइज है निज़ाम कि जिसके पास पैसा और इक़्तिदार है वो सच्चा, क्योंकि अखबार उसके ख़रीदे हुए हैं, TV उसके पास है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके पास है, दूसरा मीडिया उसके पास है। तो जो इक़्तिदार और पैसा जिसके हाथ में है, वो पैसे और हुकूमत के बलबूते पर जो बात, जितना झूठ चाहे उसे सच करके, मैग्नीफाई करके कौम के सामने पेश करता है। और जिसके पास सच है मगर पैसा नहीं और ताकत नहीं, वो अपने सच की तशहीर ही नहीं कर सकता। सच की तो सच छुपा रहता है और झूठ
کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، قوم میں جہالت ہوتی ہے، قوم اس پر اعتماد کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ یہی فلسفی وہ پوری دنیا میں رائج کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بات اس سے آگے میں نے جس کو واضح کیا کہ یہ بھی طے شدہ ہے کہ اگلی جو نیو میگا پولیٹیکل چینج آئے گی اور ورلڈ وائڈ جو عالمی طاقت کی جو جنگ ہوگی باہمی کشیدگی، اس میں تیل کا کردار بڑا اہم ہوگا۔ اور ضمن میں نے بتایا تھا کہ تیل کا جو انفلوئنس ہے یہ ورلڈ اکانومی پر بھی ہوگا اور ورلڈ پولیٹکس پر بھی ہوگا۔ جب دنیا کی اقتصادیات بھی تیل کے زیر اثر ہوگی تو نتیجتاً دنیا کی سیاست بھی تیل کے انفلوئنس میں ہوگی۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ تیل پروڈیوس کرنے والے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز، تیل پیدا کرنے والے ممالک کی جو اکثریت ہے وہ اسلامی بلاک میں ہے، وہ میڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، مشرق وسطیٰ کے اسلامی ملک ہیں، عرب ملک ہیں۔ اس پورے ان تمام حالات کے تناظر میں یہ بات 21ویں صدی کے عالمی سیاسی تناظر میں واضح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اس تیل کی قوت کے باعث عالم اسلام اور اسلامک بلاک اگلی صدی کی عالمی سیاست میں اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہ بات تو ایک طرف ہے کہ یہ اس کی اہمیت کی بنیاد ہوگی۔ اب یہ بڑی اہمیت کا جب حامل ہوگا تو عالم اسلام اگر اپنے تیل کے ہتھیار کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں رہے، اور میں نے بیان کیا تھا اس لیے کوشش ہو رہی ہے کہ عالم اسلام میں کوئی باکردار، سمجھدار، مخلص انقلابی قیادت ابھرنے نہ پائے، اور کوئی تحریک ایسی کامیاب نہ ہو جو عالم اسلام کو لیڈ کر سکے اور امت کو امت بنا سکے، امت کو امت ہونے کا شعور دے سکے، امت کے منتشر ذروں کو یکجا کر سکے، اور ایک امت کو ایک سپر پاور آف دی ورلڈ، ایک ورلڈ پاور کے طور پہ امت کو ابھار سکے۔ یہ کام قیادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ کام فوج ہے، اگر اس کا کمانڈر کوئی نہ ہو اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سپاہی پھر رہے ہوں تو فوج بیکار ہے۔ جب تک اس کی قیادت کسی قابل سمجھدار کمانڈر کے ہاتھ میں نہ ہو اور غیرت مند اور جرت مند قیادت کے ہاتھ میں نہ ہو تو لاکھوں سپاہی بھی بیکار ہیں، اسلحہ بھی پاس ہے، افرادی قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ محاذ ایک بھی جیت نہیں سکتی، کیونکہ پلاننگ دینے والا کر کے کوئی نہیں، قیادت کرنے والا کوئی نہیں، اسٹریٹجی دینے والا کوئی نہیں، لیڈ کرنے والا کوئی نہیں۔ جیسے فوج کی پوزیشن میں نے بتائی کہ وہ فوج ساری کی ساری کامیاب ہوتی ہے اپنے نظم کے بل بوتے پر، آرگنائزڈ ہونے کے ناطے، اور آرگنائز ہونے کا ان کا راز اس میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹ پر بھی لیڈر ہوتے ہیں، یعنی یہ کیپٹن ہے بلکہ لیفٹیننٹ ہے تو اس کے انڈر بھی سپاہی ہوتے ہیں، پھر کئی لیفٹیننٹ ملا کے کیپٹن کے انڈر آتے ہیں، کیپٹن ان کا لیڈر ہوتا ہے، پھر کئی کیپٹنز کے اوپر ایک میجر لیڈر ہوتا ہے، اس طرح وہ مل جاتے ہیں تو کرنل لیڈر ہو جاتا ہے، پھر پوری بریگیڈ بن جاتی ہے تو بریگیڈیئر لیڈر ہو جاتا ہے، اس طرح میجر جنرل اور جنرل الاعظم کے آس ایک اتنا سخت نظم ہوتا ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک قیادت کے نظم میں پروئی جاتی ہے پوری فوج۔ یہ وجہ ہے کہ ان کو اگر قیادت حکم دیتی ہے کہ بم سینے سے باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاؤ تو وہ قیادت کا انفلوئنس ہوتا ہے کہ وہ یہ کر گزرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو جذبہ بھی ہوتا ہے، افرادی قوت بھی ہوتی ہے، وسائل بھی ہوتے ہیں، اسلحہ بھی ہوتا ہے، مگر فوجیں جنگ جیت نہیں سکتی، تو کمانڈر چاہیے۔ خالد بن ولید چاہیے، کیا محمد بن قاسم چاہیے، طارق بن زیاد چاہیے، یعنی اس طرح لیڈ کرنے کے لیے شخصیتیں، قیادتیں درکار ہوتی ہیں۔ اور قیادت تنہا نہیں ہوتی، قیادت ایک پوری تحریک کے ساتھ ہوتی ہے، قیادت ایک پوری تحریک کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ عالم اسلام کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کی تکمیل تو یہاں کی ایجنسیاں کرتی ہیں، یہاں کے سیاستدان اور مقتدر طبقہ حکمران
اور ایجنسیز کرتی ہیں، مگر ان کے پیچھے پلاننگ دینے والی وہ عالمی صہیونی یہودی طاقتیں ہوتی ہیں کہ کوئی انقلابی اسلامی قیادت نہ ابھرے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کی جاتی ہے، میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اس قیادت کی جو انفلوئنس ہے، اس کی جو شخصیت کی کیرسمیٹک پوزیشن ہے، مؤثر کیفیت ہے، اس میں لوگوں کے اعتماد کو متزلزل کرنے کے ہزار حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنی تہمت لگائی جاتی ہے مختلف ذرائع سے کہ لوگوں کے ذہن اس قیادت کے بارے میں اور اس تحریک کے بارے میں پراگندہ ہو جائے، کیونکہ قیادت کے لیے، تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اجتماعیت، اعتماد میں پختگی، تو متزلزل کرتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگوں کو اس قیادت کے میدان میں نااہل لوگوں کو ناچنے اور کودنے کے لیے جھونک دیا جاتا ہے کہ تم گند کرو، ناچو کودو، شور مچاؤ، ہر کوئی قائد بن کھڑا ہو، تاکہ لوگ کہیں جی کس کی مانے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سارے ہی ایسے ہیں۔ فضا کو اتنا پراگندہ اور آلودہ کر دیا جاتا ہے کہ 10 12 15 جھوٹ بولنے والے نااہل جمع ہو جائیں، ان میں جو ایک اہل ہوتا ہے لوگ اس کو بھی پہچان نہیں سکتے اور کہتے ہیں جی کس کی سنیں، یہ سارے ہی کہتے ہیں ہم انقلاب لائیں گے، اور سارے ہی کہتے ہیں ملک کا مقدر بدل دیں گے، اور سارے ہی کہتے ہیں کہ 1 سال ہمیں دیں ہم یوں کر دیں گے، تو یہ ہر کوئی یہ کہتا ہے تو بھی سارے ہی ایک جیسے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اصل قیادت کو منظر عام سے ہٹانے میں اور تحریک کی اثر پذیری ختم کرنے کا، یہ ایک صہیونی سازش ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر کسی ایک اسلامی ملک میں، اور پاکستان اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے، چند ممالک ہیں جو بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، جن میں ایک پاکستان ہے، خود ایک ایران ہے، عراق ہے، یہ طاقتور آزاد پالیسی رکھنے والے ملک ہیں جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان اپنے حکمرانوں کے ذریعے تو نہیں، اس لیے کہ جتنے پاکستان کے حکمران امریکہ کے غلام ہیں، یہ اور عرب ایک جیسی کیفیت میں ہیں۔ امریکہ کو جتنے پاکستانی حکمران سوٹ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہوتا، پاکستانی لیڈروں کا اور پاکستانی حکمرانوں کا سرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں۔ نہ کشمیر، آج آپ دیکھ لیں، نہ کشمیر پر کوئی نظریہ ہے، آپ ایمان سے کہیے، آپ ہر روز ان کو پڑھیں، یعنی سمجھ نہیں آتی کہ 50 سال کا نقطہ نظر کیا ہے، اب کیا ہے، کوئی نظریہ ہی نہیں ہے کشمیر۔ یعنی وہ بغیر قوم کو اعتماد میں لیے، بغیر کیبنٹ کو اعتماد میں لیے، بغیر پارلیمنٹ میں بات کیے، امریکہ جا کے گجرال کو نو وار پیکٹ کی آفر کر دیتے ہیں۔ اتنے نااہل، نالائق اور ناکارہ قسم کے ذہن ہے حکمرانوں کو، سمجھ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے اپنی پوزیشن کا۔ اتنا بڑا فیصلہ، نو وار پیکٹ کی آفر کر رہے ہیں، پیشکش کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اس کی پیشکش کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا نااہلیت کا قدم، اور یہ پیشکش نو وار پیکٹ کشمیر کی آزادی کی پشت میں چھرا پھونکنے کے مترادف ہے۔ اب یہ جو بات منہ سے نکل گئی، اب انڈیا مسلسل کشمیری مجاہدوں کو کہے گا کہ تم جس پاکستان کے سہارے پر یہ کرتے پھرتے ہو، اس نے تو آفر کر دیا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، اور جب جنگ نہیں لڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کشمیر کی آزادی کا سودا ہو گیا، ختم۔ اگر کشمیر کو بھی ضرورت پڑے گی ہماری جنگ کی تو ہم جنگ، یہ ہے نو وار پیکٹ، آفر کر دی۔ یہ ہے ہمارا کردار کیا، اور ہندو کا کردار کیا ہے؟ گجرال نے اسے بھی قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا، جوتا مار دیا۔ نہ کوئی عزت، نہ کوئی حمیت اور غیرت، نہ کوئی عقل، نہ شعور، نہ سوجھ، نہ بوجھ۔ اور پھر واپس آ کے حکمران صاحب نے یہاں بیان دیا ہے، ابھی واپس آ کر، کہ گجرال سے ملاقات بڑی ناکام اور خلاف توقع اور نا امیدی پر ہوئی۔ یعنی 6 مہینے سے شور مچا ہوا تھا امیدوں کا، 6 مہینے سے مفت میں امید ہو گئی تھی۔ کیا؟ یعنی ایسی امید جیسے کوئی عورت بغیر شادی کے ہی کئی امید سے ہوں، 6 مہینے شور مچائے رکھے امید ہو گئی ہے۔ کیا؟ بھئی یوں ہی امید ہو گئی تھی، امید ہو گئی تھی۔
اس نے کہا نہ ورکنگ گروپ بنائیں گے، نہ کشمیر پر گفتگو ہوگی۔ کیا؟ نہ ورکنگ گروپ بنائیں گے، نہ کشمیر پر گفتگو ہوگی، بلکہ بھارت کے لوگوں نے، اس کی ٹیم نے یہ کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر ہمارا ہے، وہ ہمارے سپورٹ کرو، آزاد کشمیر دو، یہ مسئلہ ہے جس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اور جموں کشمیر پر تو گفتگو ہی نہیں، وہ تو ہمارا ریاست کا حصہ ہے، کیونکہ وہ کوئی ورکنگ گروپ نہیں، کچھ نہیں، قوم کو غلط بیانی کرنا۔ اور یہ میڈیا ہے، چونکہ اتنی بڑی سرخی جب ہر روز چھپے گی اور ہر روز ٹی وی بولے گا اور ایک ہی بات ریپیٹڈلی قوم سنے گی مہینوں اور سالوں، تو ذہن بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ بات ہے۔ یہی کچھ قومی سطح پر، یہی عالمی سطح پر ایک ہی کام ہو رہا ہے، ٹھکرا دیا۔ اور آج اسٹیٹمنٹ یہ دی ہے آج کہ آئندہ میں اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بات نہیں کروں، آج کا اخبار پر۔ یہ قوم کا مقدر ہے، اور مبارک ہو اس قوم جنہوں نے ایسے لیڈر بنا لیے، الف بے جیم جن کو نہیں آتی، آج کیبنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ میں اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا۔ کیا پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عالم اسلام میں جو حکمران ہیں ان کی میجورٹی اس وقت صہیونی غلامی میں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی بھی پوزیشن یہ ہے، مگر اسٹل قومی، میں قوم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، قومی اعتبار سے جو پوٹینشل پاکستان میں اسلامی انقلاب کا ہے اور عالمی سطح پر امت مسلمہ کو قیادت فراہم کرنے کا ہے، اور امت کو ایک عالمی طاقت بنانے کا پوٹینشل جو پاکستان کی زمین میں ہے، حکمرانوں کی نااہلیت اور بزدلی کے باوجود وہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ اس میں پوٹینشل ہے، اس میں کیپیبلٹی ہے، اس میں ٹیلنٹ ہے، بڑی بڑی خوبیاں ہیں پاکستانی قوم میں آج بھی، اور یہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی مغربی قوم کی خوبیوں سے پیچھے نہیں۔ پاکستانی قوم کو اللہ پاک نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، مگر چونکہ اس کو صحیح تعلیم نہیں دی گئی، اس کو صحیح راہ پر گامزن نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ ٹیلنٹ سارے کے سارے بالعموم جھوٹ پر اور فراڈ پر صرف ہو رہے ہیں، دھوکے پر، بددیانتی پر، فراڈ پر، بے ایمانی پر صرف ہو رہے ہیں۔ کس پر صرف ہو رہے ہیں؟ بے ایمانی پر صرف ہو رہے ہیں۔ قوم کو چونکہ چینلائز نہیں کیا گیا، قوم کے شعور کو کوئی منزل نہیں دی گئی، تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، شعور نہیں دیا، قوم کو قومی کریکٹر نہیں دیا، اس کو اپنی منزل مقصود نہیں بتائی گئی، قوم کو قومیت سے ہٹا دیا گیا۔ بلکہ آج تو حالت یہ ہے، آپ ذرا 20-25 سال پیچھے چلے جائیے، جب آپ لوگ نوجوان تھے اور نوجوان بچے تھے، پاکستانی ترانے کا کتنا احترام تھا؟ بولیے، پاکستانی جھنڈے کا کتنا احترام تھا؟ 14 اگست کے آنے پر کتنی خوشی ہوتی تھی، یہ قومیت کا جذبہ تھا۔ آج میں آپ سے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آج 14 اگست ہو، یوم پاکستان ہو، پاکستان کا ترانہ ہو، پاکستان کا دن ہو، پاکستان کا پرچم ہو یا پاکستانیت ہو، آج وہ جذبہ، وہ گرمی، وہ تپش ہے؟ بولیے، ہر چیز سرد پڑ گئی ہے، سرد پڑ گئی ہے۔ کیوں؟ اب جو کچھ ہوتا ہے رسمی ہوتا ہے، اس لیے یہ سارا جذبہ کس نے سرد کر دیا؟ یہ بددیانت، خائن اور اس ملک و قوم کے بے وفا حکمرانوں اور لیڈروں نے سرد کر دیا۔ قوم کے اندر سے قومیت کا جذبہ نکال لیا، اب یہ مردہ افراد کی قوم ہے۔ تو بیشتر عالم اسلام کی کیفیت یہ ہے، مگر سٹل جیسے میں نے ایران کا ذکر کیا، عراق کا ذکر کیا، انڈونیشیا کا ذکر کیا، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، ترکی ہے، لیبیا، یعنی کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن کے اندر بصورت پوٹینشل ہے، ایک جرت ہے، پھر کئی ممالک میں وسائل ہیں، ابھی وسطی ایشیا کی ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ساری، یہ مل جائیں تو جغرافیائی ربط بھی آپس میں ہیں، اور عرب ممالک مشرق وسطیٰ مل جائے، اقتصادی وسائل بھی ہیں، جغرافیائی رابطہ بھی ہے، ٹیکنالوجی، سائنس، صلاحیت اور ٹیلنٹس بھی ہیں، اور فوجی اور دفاعی قوت اور اس کی صلاحیت بھی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ عالم اسلام میں ہے، مختلف ملکوں میں۔ اگر یہ سارے ذرائع اور وسائل یکجا ہو جائیں تو جہاں میں نے ان 4 یا 3
ملٹی پولر ورلڈ میں عالمی طاقتوں کی ذکر کیا، اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ عالم اسلام کے سارے وسائل یکجا ہو جائیں تو سارے اور ایک طرف عالم اسلام دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنتا ہے، سب سے بڑی طاقت بنتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر۔ کیا؟ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر۔ خدا کا شکر ہے پاکستان ان نامساعد حالات کے باوجود ایٹمی طاقت بھی بن چکا ہے، یہ ایٹمی طاقت بھی بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت دانت دکھاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، مگر آگے کی جرت نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے بھارت کو اگر میرے پاس ایٹم بم ہے تو گمان غالب اس کا یہ ہے، بلکہ پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس بھی ہے، دونوں کو ایٹمی جنگ میں تو برابر نقصان ہو جاتا ہے، پھر چھوٹے بڑے ملک کی بات نہیں رہ جاتی۔ تو اس مسائل یعنی یہ کیفیت ہے، اور اگر یہ عالم عرب، مشرق وسطیٰ اور چند ممالک جو میں نے گنوائے، اقتصادی اعتبار سے کئی ممالک بڑے سٹرونگ جا رہے ہیں اوپر، اور جغرافیائی اعتبار سے مشرق وسطیٰ کے ساتھ ادھر یہ ہمارا خطہ اور پھر یہ وسطی ایشیا، یعنی یہ بلاک ملتے چلے جائیں، 56 ریاستوں کا بلاک اتنی بڑی طاقت بنتا ہے دنیا میں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتی۔ اور جب تک یہ خود عالمی طاقت کا توازن اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل نہ ہو جائے، 10 سال لگیں، 20 سال لگیں، 25، جتنا عرصہ بھی لگے، اس وقت تک یہ بلاک کسی اور بلاک کے ساتھ الائنس کر کے، خواہ یورپ کے ساتھ الائنس کر لے، خواہ پیسیفک رم، جاپان جس کو لیڈ کرے گا، جاپان، کوریا، چائنا، ساؤتھ ایسٹ اور فار ایسٹ کے ممالک آسٹریلیا تک، خواہ ان کے ساتھ ایشین کنٹریز ہیں، موسٹلی وہ ایشیا کا حصہ ہے، خواہ ان کے ساتھ الائنس کر لے، جس بلاک کے ساتھ بھی اس عالم اسلام کا الائنس ہوگا، ایشین کنٹریز کے ساتھ زیادہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ الائنس کر لے تو اس وقت اقتصادی اعتبار سے جاپان دنیا میں سب سے اونچا جا رہا ہے، اگر یہ الائنس کر لے تو ساری دنیا کی طاقت کا توازن اس بلاک کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے عالم اسلام کی پوزیشن نیو میگا پولیٹیکل چینج میں 21ویں صدی کی دنیا میں بڑی اہمیت کی حامل ہو گئی۔ اب آپ سمجھ گئے نا، میں نے اب 2 اسباب بیان کر دی۔ پہلا تو تیل کی طاقت کا ذکر کیا تھا کہ خالی تیل کے انفلوئنس کی وجہ سے اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے عالم اسلام کسی بھی بلاک کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروا سکتا ہے، اپنی شرائط منوا سکتا ہے۔ میں اس کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں تاکہ عام آدمی جو بڑی سادہ طریقے سے بات کو سمجھتا ہے اس کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ اور یہاں بیٹھا ہوا میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی جو ایک دن بھی اسکول نہیں گیا اور انگوٹھا لگاتا ہے وہ بھی محروم نہ جائے، وہ بھی سمجھ کے جائے۔ آپ دیکھیے نا، جب آپ کے الیکشن ہوتے ہیں تو 2 دھڑے اگر وجود میں آتے ہیں اور ان کے پاس سمجھیں 70، 75 یا 80، 90 سیٹیں آ جاتی ہیں، 80، 90 سیٹیں ایک طرف آ جاتی ہیں، 85، 80، 90 سیٹیں ایک طرف آ جاتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے واضح اکثریت کسی طرف، اور یہ اکثر یہ معاملہ ہوتا رہا ہے۔ اس مرتبہ اس کا انتظام کیا گیا کہ ساری اکثریت جمع کر کے ایک جھولی میں ڈال دیں، اس مرتبہ اہتمام کیا گیا۔ پچھلے کئی الیکشنوں میں کسی طرف واضح اکثریت نہیں جا رہی تھی، اب یہ تجربہ کیا، مگر یہ تجربہ اس لیے ناکام ہو رہا ہے، اس لیے کہ جن کی جھولی میں ڈالی وہ بھی نااہل تھے، وہ بھی اگر اہلیت ہوتی، اتنی بڑی اکثریت ہوتی تو ملک کی تقدیر بدل جاتی۔ اگر قیادت میں اہلیت ہوتی اور اخلاص ہوتا اور دیانت ہوتی، ملک کی تقدیر بدل جاتی۔ یہ جو شور و غوغا ہے کرپشن کا، کرپشن ختم نہیں ہوتی، کرپشن ملک کو کھا گئی، اور یہ ختم نہیں ہوتی۔ کیسے ختم ہو؟ کرپشن بڑی سائنٹیفک ہو گئی ہے، اور جب پوچھتے ہیں تم ختم کیوں نہیں کر سکتے، وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ کرپشن پوری دنیا کا پرابلم بن گیا، ساری دنیا میں، 3rd ورلڈ کنٹریز میں، بلکہ پوری دنیا میں کرپشن پھیل گئی ہے، ہمارا مسئلہ نہیں، لہٰذا ہم ختم نہیں کر سکتے۔ گویا کرپشن کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ نااہلیت ہے، یہ نااہلیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور علی وجہ البصیرہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی کرپشن جو کھا رہی ہے، صرف 3 سے 6 مہینے کے عرصے کے اندر پورے ملک سے کرپشن کی جڑیں بھی اکھاڑ کے پھینکی جا سکتی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بات ہم کہتے ہیں
اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں آزما کے دیکھیں۔ کرپشن 3 سے 6 ماہ کا مسئلہ ختم ہو سکتی ہے، مگر ان دونوں قسموں کے دھڑوں اور سیاست دانوں سے اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ سب سے بڑے کرپٹ یہ خود ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے کرپٹ یہ خود ہوتے ہیں۔ انہوں نے کرپشن کی تعریف بدل دی۔ کرپشن کی مثلا اقتدار میں آ کر اگر آپ کروڑوں اربوں روپے کے قرضے لے لیں بینکوں سے اور اپنی جائیدادیں بنا لیں اور اپنے وسائل بنا لیں اور اپنی پارٹی کے MNA اور پارلیمنٹری پیپلز کو ان کو کروڑوں اربوں روپے کے قرضے بانٹ دیں اور پلاٹ سارا کچھ بانٹ دیں، اس کو وہ کرپشن کا نام ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ تو رائٹ ہے، یہ تو قرض لیا ہے، یہ تو قرض لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اربوں کروڑوں روپے کے قرضے اقتدار اور گورنمنٹ میں آئے بغیر کسی دوسرے کو بھی مل سکتے ہیں؟ ایک سادہ سی بات، مل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک انڈسٹری لگانی ہو، 2 انڈسٹریاں 2-4 آدمیوں نے لگانی ہو، اتنی آسانی سے اتنے ہیوی اماؤنٹ کے قرضے کروڑوں اربوں روپے کے ملتے نہیں ملتے۔ جب آپ کو نہیں ملتے تو اقتدار میں آنے سے مل جاتے ہیں نا۔ کیوں ملتے ہیں؟ کہ اقتدار استعمال ہوا، اسی کو کرپشن کہتے ہیں، اسی کو کرپشن کہتے ہیں۔ تو جب اہل اقتدار حکمران خود کرپٹ ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک لشکر و فوج کا اور آم کے درخت کے نیچے یا کسی پھل کے درخت کے نیچے بیٹھا ہو اور اس فوج کا جو کمانڈر ہے وہ اگر ایک آم توڑ کے کھا لے، ایک پھل توڑ کے کھا لے، تو سپاہی تو درخت کی جڑیں بھی اکھاڑ کے کھا جائیں۔ اگر آپ ایک آم توڑ کے کھا لیں تو سپاہی جڑ بھی اکھاڑ کے کھا جائیں گے اور آپ منع نہیں کر سکتے۔ حکمران اگر ایک دانہ کھا لے تو سپاہی تو سارا اناج کا کھیت کھا لیں گے۔ تو جب اوپر کرپشن ہے تو نیچے تک ساری کرپشن۔ ابھی آپ نے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اکاؤنٹ سویز ہونے کا قصہ پڑھ لیا نا۔ یہ تو وہ ہیں جن کے ہو گئے اور وہ بھی ہیں جن کے نہیں ہوئے، جن کی خبر ہی نہیں کسی کو۔ میں نے بتایا نا، مہارت میں فرق ہے، مہارت میں فرق ہے۔ کئی بیوقوف بددیانت ہیں، کئی سمجھدار بددیانت ہیں۔ اگر اوپر کے لوگ کرپٹ ہوں گے، اور پھر اتنی بڑی کرپشن کی سزا کیا ہے اس ملک میں؟ ہے کوئی سزا اتنی بڑی کرپشن کی؟ اگر ہمارے جیسے کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو خدا کی عزت کی قسم اتنی بڑی کرپشن کی کوئی سزا نہیں سوائے پھانسی کے، فقط پھانسی۔ کہتے ہیں دہشت گردی ختم نہیں ہوتی ملک سے، 1 مہینے میں دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، مگر دہشت گردی کو خود حکومت تحفظ دیتی ہے۔ کسے معلوم نہیں کہ دہشت گرد کون ہے، کسے معلوم نہیں، دندناتے پھرتے ہیں، مگر کسی دہشت گردوں کے سرغنے کو کبھی آج تک سزا دی گئی؟ ایک تماشا ہے، ایک تماشا۔ اگر ختم کرنے پر آئے تو 10 مہینے میں پیپلز پارٹی کے دور میں نصیر اللہ بابر نے MQM، چونکہ سیاسی خطرہ تھا، اپنی حکومت کو سیاسی خطرہ تھا، اس دہشت گردی کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 8-10 ہزار دہشت گرد گنڈے قتل کر دیے، اڑا دیے، ماورائے عدالت وہ جو قتل کے قصے چلتے رہے اڑا دیے، اور 8-10 ہزار دہشت گرد ختم کر کے پورے کراچی کا امن بحال ہوا تھا یا نہیں؟ بولیے، اب دوبارہ ختم ہو گیا۔ اگر وہ ارادہ کر لے تو اب بحال ہو سکتا ہے امن۔ اور یہ دہشت گردی جو شیعہ سنی کے نام پہ چل رہی ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، 1 مہینے کی بات ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ اس دہشت گردی کو دین اور مذہب کو بدنام کرنے کی خاطر ڈیولپ کیا جاتا ہے، فروغ دیا جاتا ہے، تاکہ جتنے بم گریں گے مسجدوں پر اور امام باڑوں پر، اور مولوی آپس میں مولویوں کو جتنے قتل کریں گے، اتنی گالیاں نکلیں گی مولویوں کو، اتنی گالیاں نکلیں گی دین کا نام لینے والوں کو، مذہبی جماعتوں کو، اور یہ دہشت گردی بڑھتے بڑھتے ہر شخص کے نام پر گالی ہوگی کہ یہ مولوی دہشت گرد ہیں، یہ ان کو مسجدوں کا احترام نہیں، ان کو ختم کرو۔ نتیجتاً پوری قوم اسلام اور دین سے متنفر کرنی ہے۔ اس لیے فرقہ پرستی کے نام پر ہونے والی دہشت گردی کو مٹایا نہیں جاتا۔ اگر اسے ختم کر دیا جائے تو بدنامی کا دین اور اہل دین اور مذہبی جماعتوں اور مذہبی لوگوں کو بدنام کرنے کا ایک شاندار رستہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔
یہ بدنامی مقصود ہے، تاکہ ان بد کردار لوگوں کے باعث جو نیک کردار لوگ ہیں انہیں بھی بدنام کرنے کا موقع مل جائے، چونکہ نام تو پھر آتا ہے نا مذہبی جماعتوں کا، کیا؟ اور عام لوگ کہتے ہیں علماء ایک دوسرے پر گولیاں چلاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، یعنی پھر اس میں گیلا اور خشک سارا رگڑا جاتا ہے، گیلا اور خشک سارا رگڑا جاتا ہے، یعنی یہ کوئی نہیں فرق دیکھتا کہ دیکھیے تحریک منہاج القرآن کے سیکیورٹی گارڈز کے پاس بھی 2-4 چیزیں ہیں، لمبا چوڑا اسلحہ نہیں ہے، لائسنس کی 2-4 چیزیں ہیں، مگر 15 سال گزر گئے، کیا 15 سال ہے کوئی جماعت دین اور مذہب کی یا سیاسی جماعت جو اس کی مثال کوٹ کر سکے؟ اللہ کا شکر ہے، ہم چیلنج سے کہتے ہیں 15 سال میں تحریک منہاج القرآن کے اسلحہ سے اور گارڈوں کے ہاتھ سے کسی پر ایک گولی نہیں چلی، ایک گولی نہیں چلی، گولیاں پڑی پڑی زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اسلحہ صاف ہوتا رہتا ہے، گولیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر یہاں نہ گولی چلی نہ نوبت آئی، سوائے 90 کی اس رات کے جب دفاعی گولی چلی تھی قاتلانہ حملے کے بعد، جس کو بھی انہوں نے سیاسی مفادات والے لوگوں نے کچھ اور کا اور بنا دیا۔ یہ کردار ہیں لوگوں۔ تو یعنی جب دہشت گردی کو فروغ دیا جاتا ہے تو دین کا کام کرنے والے پرامن لوگوں کے اوپر بھی کیچڑ اچھلتا ہے، قوم ساروں کو یکساں گالی دیتی، کہتی سارے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت کے نام پر اگر دہشت گردی کو ختم کر دیا جائے تو جو دین کے خلاف ہم عمومی نفرت بڑھا رہے ہیں اور بیزاری بڑھا رہے ہیں وہ رک جائے گی، اور وہ چاہتے ہیں کہ دین کے خلاف عامت المسلمین میں اتنی نفرت بڑھے کہ لوگ دین اور دینداروں کا اور مذہبی قیادت کا نام ہی نہ لیں سرے سے۔ تو آپ دیکھیے ہر چیز کے پیچھے مفادات ہوتے ہیں، مذموم اور ڈھونڈے عزائم ہوتے ہیں، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی چیز ختم نہ ہو۔ کرپشن، حکمران خود دیانتدار ہو جائیں اور حکومت میں آنے کے ساتھ شرط ہو جو حکومت میں آ جائے وہ ایک پائی کی بھی ایکسٹرا مراعات نہ لے سکے، بین کر دی جائے، یہ حکومت چھوڑ دے یا مراعات لے لے، ختم۔ ایم این ایز کو ایم پی ایز کو کروڑوں روپے دیتے ہیں، کروڑوں روپے علاقوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ وہ بلدیاتی ادارے ہیں ایم این اے، وہ پارلیمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام قانون سازی ہے، ان کا کام آئینی قانونی مسائل کو پارلیمنٹ میں اسمبلیوں میں ڈسکس کرنا ہے یا سڑکیں بنوانا ہے۔ سڑکیں بنوانا ایس ڈی اوز کا کام تھا، بلدیاتی اداروں کا کام تھا، محکمہ تعمیرات کا کام تھا، ہائی ویز ڈپارٹمنٹ کا کام تھا۔ سارے ڈپارٹمنٹ معطل کر دیے ہیں اور سارے کے سارے محکموں کو سیاسی دہشت گردوں اور سیاسی غنڈوں کے ہاتھوں مجبور کر دیا۔ پولیس افسران مجبور، ڈی سی مجبور، ایس پی مجبور، افسران مجبور، سارا کا۔ اب عدلیہ کے اوپر بھی وہ وار چل رہے ہیں، تبادلے، ٹرانسفر، ترقیاں، ہر چیز میں سیاست گھسائی ہے، بیڑا غرق کر دیا پورے ملک کا اس بد نصیب، اس گندی سیاست نے۔ ہر چیز پر سیاستدان مسلط ہے، نہ عدل رہا، نہ انصاف رہا، نہ میرٹس رہے، نہ استحقاق رہا، ایک نئی سیاسی رشوت کی صورت ہے۔ تو یہ کرپشن جب حکمران خود کرتے ہیں تو نیچے تک چلتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صورتحال پوری دنیا میں اس طرح اسلامی انقلابی تحریکوں کو اور قیادتوں کو ابھرنے سے روکنے کی اس لیے کی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی انقلابی ایسی قیادت اٹھ کھڑی نہ ہو جو امت کو امت بنا دے، اور اگر امت مسلمہ ایک امت کے طور پہ ابھر گئی، اور وہ جو میں نے عالمی سیاست کا تناظر پیش کیا ہے، میگا پولیٹیکل چینج آف دا ورلڈ، تو اس میں امت ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر، ایک اکنامک فورس کے طور پہ اگر ابھری اور اس نے کسی ایک بلاک کے ساتھ اپنا الائنس بنایا تو 21ویں صدی میں کئی سالوں تک پوری عالم طاقت کا توازن عالم اسلام کی طرف یا اس کے الائنس والے بلاک کی طرف جھک جائے گا، امریکہ اور صہیونی طاقتیں بے اثر ہو جائیں گی۔ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، اور اس کے اندر ایک تیسرا عنصر بڑا امپورٹنٹ اور پیدا ہو رہا ہے۔ تیسرا عنصر وہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جس کو آپ تیسری دنیا کے ممالک کہتے ہیں عام طور پر، ان میں بھی بیشتر اسلامی ملک جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں، ان کے اندر جتنے بھی سول ایڈمنسٹریشن، اب یہ بتائیے کہ اگر یہاں کرپشن ختم نہیں ہوئی تو اس ملک میں اسلامی قانون ہے یا غیر اسلامی قانون؟
تو کرپشن ختم کون نہیں کر سکا؟ یہ بات توجہ طلب ہے. اسلامی قانون ختم نہیں کر سکا یا غیر اسلامی قانون ختم نہیں کر سکا؟ کون ختم نہیں کر سکا؟ ناکام کون ہوا؟ غیر اسلامی قانون. اسلامی قانون تو آزمایا ہی نہیں گیا. اگر جرائم، دہشت گردی، قتل و غارت گری، لوٹ مار اور عزت کی بربادی، یہ سارے جرائم ختم نہیں ہوئے تو اسلامی قانون ناکام ہوا ہے یا غیر اسلامی قانون؟ اسلامی قانون تو آزمایا نہیں گیا. اگر مہنگائی، سات بازاری، چور بازاری اور لوٹ مار پر کنٹرول نہیں ہو سکا اور لوگوں کو روزگار نہیں مل سکا، عدل اور انصاف بحال نہیں ہو سکا، تو اسلامی قانون کی ناکامی ہے یا غیر اسلامی قانون؟ غیر اسلامی قانون کی ناکامی. اسی طرح سمجھ لیں کہ دنیا کے جتنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ہر جگہ جو سول آرڈرز ہیں، کیا سول آرڈرز، ایڈمنسٹریٹو آرڈرز، پولیٹیکل آرڈرز، لیگل آرڈرز، اکنامک آرڈرز، جتنے بھی سول آرڈرز ہیں غیر اسلامی قوانین اور وہ سٹرکچر ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں. جرائم بڑھ رہے ہیں، ہر جگہ جرائم بڑھ رہے ہیں، ہر جگہ. اور اس کے برعکس دنیا کے مختلف اخبارات میں سروے چھپ رہے ہیں. میں سعودی عرب کو اسلامی نظام کے اعتبار سے اسلامی ملک نہیں سمجھتا، وہ بھی پاکستان ہی کی طرح. مکہ مدینہ ضرور ہے وہاں، مگر حکومت اسلامی نہیں. وہ بھی شہنشاہیت ہے اور وہی کچھ عیاشیاں اور غیر اسلامی حرکات و سکنات ہیں جو یہاں ہوتی ہیں. کوئی فرق نہیں. عربی اور اردو پنجابی بولنے سے کوئی نہ اسلام ہو جاتا ہے نہ غیر اسلام ہو جاتا ہے. مگر صرف ایک سزائیں اسلامی نافذ کی ہوئی، باقی پورا اسلامی نظام نافذ، یہ بات بتا رہا ہوں، پورا اسلامی نظام نافذ نہیں ہے. کیونکہ اسلامی سزائیں، اس طرح جو گلف کنٹریز ہیں، گلف، اس میں بھی اسلامی سزاؤں کا عنصر ایک جز اسلامی سزاؤں کا عدل کے ساتھ، سختی کے ساتھ نافذ ہے، باقی سارا اسلامی نظام نافذ نہیں ہے. پوری دنیا کے جو سروے چھپے ہیں ان میں امریکہ سمیت دنیا کی ساری مغربی مہذب ریاستوں میں کرائم کا، جرائم کا گراف ساری دنیا میں زیادہ ہے اور سب سے کم گراف عرب ملکوں میں. جرم کا، قتل و غارت کا، ڈاکے کا، چوری کا سب سے کم گراف عرب اسلامی ملکوں میں ہے، جہاں جزوی طور پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں. اور اس کے اوپر ورلڈ وائڈ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ یہ اسلام کی سزاؤں میں اتنی برکت اور اتنی تاثیر اور اتنی مؤثریت اور فعالیت ہے کہ اس نے ساری دنیا میں جرائم کا گراف بڑھ رہا ہے، جرائم کا گراف بڑھ رہا ہے. اور یہ چند عرب اسلامی ممالک جہاں اور اسلام کا اگر کوئی بھی نظام نہیں مگر کم از کم عدل کے باب میں اسلامی سزاؤں کا فقط ایک جز نافذ ہے، وہاں گراف سب سے کم ہے. تو اس سے اسلام کا ایفیکٹو ہونا ڈیولپ ہو رہا ہے ذہنوں میں. یہاں میں نام نہیں لوں گا، ہمارے اسلامی قانون کے اور پوری دنیا کا سروے رکھنے والے ہمارے مسلمان چوٹی کے ماہرین میں سے ایک ماہر بیٹھے ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں اور امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ہے اور وہ اس سبجیکٹ کے بھی اسپیشلسٹ میں سے ہیں. میں ان سے تائید مانگوں گا کیا یہ بات درست ہے یا نہیں کہ عالم عرب کا جو اسلامی خطہ ہے اس میں جرائم کا گراف ساری مغربی دنیا کے مقابلے میں کم ہے یا نہیں؟ جی کم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس پر پوری دنیا میں سروے ہوئے ہیں، انالیسز ہوئے ہیں، لکھا جا رہا ہے، اس پر لکھا جا رہا ہے. اور یہ میرے پاس خود یہ کتابیں موجود ہیں، یہ ویسٹرن آتھرز کی کتابیں ہیں، دی ہیوز اینڈ دی ہیو نوٹس آف دا نیو ورلڈ آرڈر. یہ میں نے بتایا تھا یہ ویسٹرن ورلڈ کی کتاب ہے، یہ مارون سیپٹرن اور اوون ڈیویز اس کی کتاب ہے. یہ دا گریٹ ریکننگ ہے، ہاؤ دا ورلڈ ول چینج ان دا ڈپریشن آف دا 90s. اس میں نے بتایا تھا ڈیوڈسن کی اور ریس موک کی یہ کتاب ہے، اس نیو میگا پولیٹیکل چینج پر جو 21ویں صدی کی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور پوسٹ نیو ورلڈ آرڈر میں جو کچھ ہونے والا ہے. اور یہ کلیش آف سیولائزیشنز پر کتاب ہے، یہ غالباً یہ ہنٹنگٹن ہے، یہ غالباً انگلینڈ کی یونیورسٹی کے بہت بڑے نامور پروفیسر ہے جس کی لکھی کتابیں ہیں، اس پر ڈسکشنز کی ہیں. ان کے اندر یہ حقائق موجود ہیں. اور یہ جو ڈسکشن میں نے کہا کہ اسلامی دنیا میں جہاں اسلامی سزائیں نافذ ہیں ان میں جرائم کا گراف ساری دنیا سے کم ہے، یہ انالیسز بھی ان کتابوں میں موجود ہے.
تسلیم کر رہے ہیں، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ یہ تو ورلڈ سروے ہے۔ اب اس چیز کے نتیجے میں ایک سوچ ابھر رہی ہے، جہاں جرائم کنٹرول کرنے کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں تو وہاں ایک آئیڈیا ابھر رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام ماڈرن یا ویسٹرن سول آرڈرز کی ناکامی کے بعد اسلام از دی اونلی بیٹر آپشن ٹو بی اڈاپٹڈ۔ اسلام ایک بیٹر آپشن کے طور پہ ابھر رہا ہے خیال کہ یہ الٹرنیٹو ہے کہ اسلام کو بھی آزماؤ۔ اس کے اوپر یہ مغربی مصنف اور اینالسٹ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ یہ خیال اتر رہا ہے کہ اسلام کو اب آزمایا جائے، کہ جن ممالک میں جزوی طور پر اسلام کی سزائیں نافذ ہوئی، سب سے بڑا مسئلہ تو دنیا میں لا اینڈ آرڈر کا ہوتا ہے، لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کا ہوتا ہے، اور وہ مغربی ممالک ناکام ہو رہے ہیں، مغربی ممالک ناکام ہو رہے ہیں۔ بیٹر ہے ہمارے، ہم سے بہت بہتر ہے، مگر عرب کے وہ اسلامی ممالک جہاں سزائیں نافذ کی ہیں، دنیا میں سب سے بہتر پوزیشن وہاں لا اینڈ آرڈر کی وہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ کنڈیشن ہے تو ہمارے سسٹم ناکام ہو رہے ہیں، تو اسلام کو ایک دین اور مذہب کے طور پہ نہ صحیح، ایک سول آرڈر کے طور پر، ایک سسٹم کے طور پہ آزمایا جائے۔ تو یہ تصور اوپر رہا ہے، رائزنگ نیسیسٹی آف اسلام اوپر رہی ہے ورلڈ وائڈ، رائزنگ نیسیسٹی آف اسلام، اسلام کی ابھرنے والی اہمیت، اسلام ایک بیٹر آپشن کے طور پر، اسلام ایک بیٹر الٹرنیٹو کے طور پر دنیا کے افق پر آ رہا ہے، اور دنیا کے عالمی حالات کے تجزیہ نگار اور تنقید نگار اسلام کو دین اور مذہب کے طور پہ نہ صحیح، ایک سول آرڈر کے طور پر، ایک لیگل سسٹم کے طور پر، ایک پولیٹیکو اکنامک آرڈر کے طور پر، ایک سوشو اکنامک آرڈر کے طور پر ایک آپشن کی شکل میں آزمانے کی طرف سوچ رہے ہیں۔ اور عالم اسلام میں تحریکیں ابھر رہی ہیں آلریڈی، مصر میں آواز ابھر رہی ہے، سوڈان میں ابھر رہی ہے، الجزائر میں ابھر رہی ہے، ترکی میں ابھر رہی ہے، ایران میں ابھر چکی، افغانستان میں ابھر رہی ہے، پاکستان میں ابھر رہی ہے، اور بہت سارے ممالک عالم اسلام میں، ان میں پہلے سے اسلامی انقلاب کی صدائیں گونج رہی ہیں، اور اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کے لائے جانے کی کاوشیں جاری ہیں، جیسی بھی ہیں، بہرصورت آواز بلند ہو رہی ہے۔ ادھر ماڈرن سول آرڈر ناکام ہو رہے ہیں، یہ بات اب توجہ طلب ہے، میں 3 نکات کو جمع کر رہا ہوں۔ ادھر مغربی دنیا کے دیے ہوئے سول سٹرکچرز بولیے ناکام ہو رہے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، تیسری دنیا میں، ادھر تیسری دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں اسلامی سزاؤں کا تجربہ ہوا ہے وہ کامیاب تجربہ ہوا ہے، اور ادھر عالم اسلام کے بے شمار ملکوں میں اسلام کی تحریک اسلامی نظام کی دائی بن کر تحریکیں ابھر رہی ہیں۔ اور چوتھا نقطہ، اسلام ایک بیٹر آپشن کے طور پہ آزمائے جانے کا تصور ابھر رہا ہے۔ یہ جو 4 خیالات جمع ہو رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں مغربی صہیونی طاقتوں کے لیے کہ 21ویں صدی میں اسلام کے طور پر، دین کے طور پر ایک عالمی قوت کی حیثیت سے ابھرنا ہے۔ لہذا اسے دبایا جانا چاہیے، اسے دبایا جانا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اسے کرٹیل کرنا چاہیے۔ یہ جو انکریزنگ انفلوئنس ہے اسلام کا، بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اسلام کا، بڑھتی ہوئی ضرورت، بڑھتی ہوئی اہمیت کا احساس، اس کی بڑھتی ہوئی مؤثریت اور فعالیت کا خیال، اس کو دبایا جائے۔ اسے دبانے کے لیے نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا گیا۔ اسے دبانے کے لیے بولیے نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا گیا۔ میں بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، اگلے جمعۃ المبارک کو اس نقطے سے شروع کروں گا، اور 4 ان نقطوں کے ساتھ ایک 5ویں بات اور بھی توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ سارے مذاہب کی تعداد دنیا میں گھٹ رہی ہے، اسلام کی تعداد تسلسل سے بڑھ رہی ہے۔ یہ 5واں نقطہ ہے، یہ بھی خطرے کا باعث ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کس مذہب کے پیروکاروں کی ہے؟ عیسائیت کی۔ اس وقت دنیا میں عیسائیت کے پیروکار عددی طاقت میں سب سے زیادہ ہیں، دوسرے نمبر پر اسلام آتا ہے، اور عیسائیت کے پیروکاروں کی تعداد دیگر مذاہب کی طرح تسلسل سے کم ہو رہی ہے، اور اسلام کے پیروکاروں کی تعداد
اسلام نہ صرف مشرقی بلکہ مغربی دنیا میں مسلسل بڑھ رہا ہے، اور اس پر بھی اندازے آئے ہیں۔ لہٰذا اگلے خطاب کی بات یہاں سے شروع کروں گا، اور آپ کو میں رپورٹ پوری پڑھ کے سناؤں گا کہ کس تناسب سے وہ گھٹ رہے ہیں اور مسلمان کس تناسب سے بڑھ رہے ہیں۔ اتنی بات سمجھ لیں کہ ان تمام چیزوں کے پیش نظر ضرورت محسوس کی گئی مغربی سامراجی صہیونی طاقتوں کے ہاں کہ اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت اور تحریک کو اگلی صدی کے لیے پہلے سے دبا دیا جائے، اور نیو ورلڈ آرڈر اس مقصد کے لیے نافذ کیا گیا۔ اور گلف وار جو عراق اور کویت کے باہمی اختلاف پیدا کروانے کے بعد جو گلف وار لڑائی گئی، وہ گلف وار اس نیو ورلڈ آرڈر کی ابتدا تھی اور اسلام کی عالمی طاقت کو منتشر کرنے اور دبانے کا ایک انتہائی بڑی سازش تھی۔ اس کو ڈیزرٹ سٹورم کا نام دے کر جو گلف وار لڑی گئی، یہ عالمی اسلام کی ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کو ختم کرنے کی ایک گھناؤنی سازش تھی۔ انشاءاللہ تعالی اگر جمعۃ المبارک پر یہاں سے اپنی بات کو آگے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔